अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज के साथ एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अपोजिशन के TOR मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन को मुशावरत से मुतफिका काबिल फहम और करप्शन से पाक TOR बनाने की पेशकश। हुकूमती TOR में रद्द-ओ-बदल ना करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने TOR पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने की हिदायत दे दी। हुकूमत अपोजिशन के TOR को संजीदा ले। 2018 के बाद सब्र वाली बात का फैसला अवाम ने करना है, नवाज शरीफ ने नहीं। वो जब कमीशन में पेश होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म क्यों इस्तीफा दे? इमरान खान की खुद ऑफशोर कंपनियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपोज तो हो गए हैं, लेकिन सूबे का नुकसान कर दिया। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। फजल रहमान नवाज शरीफ की मोहब्बत में पख्तूनों का सौदा कर चुके हैं। PTI ने कोहाट और बनू से मौलाना की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। मौलाना बताएं अब तक उन्होंने कश्मीरियों के लिए क्या किया है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। खवातीन से बदसलूकी के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा अब 20 मई को होगा। PTI 9 मई को पेशावर और 11 मई को बनू में जलसा करेगी। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने फारूक सत्तार के साबिक कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद की मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़ई में मुमकिना तौर पर मुलविस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। आफ्ताब अहमद की मौत के मुहर्रिकात जानने के लिए आला सतह की कमेटी कायम। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी ने तलाशी लेने पर अदालत की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार को थप्पड़ रसीद कर दिया और जबरदस्ती कचहरी में घुस गए। नैयर बुखारी के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए रियासत इंडियाना में होने वाली पार्टी राय शुमारी में शिकस्त के बाद रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार टेड क्रूज दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप मजबूत तरीन सदारती उम्मीदवार बन गए। बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा श्रद्धा कपूर ने आदित्य राय कपूर से ताल्लुक की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। दोनों नई फिल्म ओके जानू में एक साथ जलवागर भी होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट लॉ का नाम सामने आ गया। उन्हें जल्द ही 18 लाख रुपए तनख्वाह और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरें जानते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब जानते हैं खबरों की तफसील। हुकूमत ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अपोजिशन के TOR मुस्तरद कर दिए। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अपोजिशन को मुशावरत से मुतफिका काबिल फहम और करप्शन से पाक TOR बनाने की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद से हिना राजपूत की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद और मुशीर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार ने कहा है
کہ اپوزیشن کے ٹی او آر سیاسی بازی اور انا کے سوا کچھ نہیں. پاناما پیپرز پر الزام تو لگائے جا رہے ہیں مگر ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پارٹی مشاورت اور مینڈیٹ سے بڑھ کر کہا الزام ثابت ہوا تو گھر چلے جائیں گے. انہوں نے خود کو خاندان کے ہمراہ احتساب کے لیے نہ صرف پیش کیا بلکہ چیف جسٹس کو خط لکھ کر کمیشن بنانے کی بھی درخواست کی. کوئی قدغن نہیں ہے، مگر جب حتمی مطالبہ بھی، آخری مطالبہ بھی مان لیا گیا، پھر ٹی او آرز کا ایک تماشا لگا دیا گیا. اب پوری قوم کو یہ ٹی او آرز کی تو سمجھ بھی نہیں ہے، ہم میں اکثریت کو ٹی او آرز کی بھی سمجھ نہیں ہے، مگر ٹی او آرز وہاں اہم ہوتے. اگر کوئی اسپیشل کمیشن بنتا، اگر کوئی اسپیشل ٹرائبونل بنتا، اگر کوئی مخصوص کمیٹی بنتی. سپریم کورٹ کے پاس تو لامحدود اختیارات ہیں، اس کے پاس تو لامحدود سپیس ہے. اور اس سے بڑا اور ٹی او آر کیا ہے جو وزیر اعظم نے خود بیان کر دیا ہے کہ اگر ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو تو وہ فوری گھر چلے جائیں گے. اس سے بڑی اور ٹی او آر ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کی آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے، اس سے زیادہ نیک نیتی، اس سے زیادہ اوپنس اور اس سے زیادہ اس مسئلے میں ان کی واضح پالیسی اور کیا ہو سکتی ہے. میں سابقہ ادوار کی ذکر نہیں کرتا، بہت سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے. میں درخواست ہی کر سکتا ہوں اپوزیشن کو کہ خدا را سچ کو قوم کے سامنے آنے دیں، سچ کے سامنے دیواریں اور رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. چودھری نثار علی نے کہا ہے کہ میں نے ایف آئی اے کے من پسند افراد سے بھی انکوائری کی پیشکش کی. اپوزیشن نے چیف جسٹس کے سوا کسی اور کی سربراہی میں کمیشن سے انکار کر دیا. حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے، اپوزیشن اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات کی حد نہیں، سپریم کورٹ سے اعلیٰ کون سا ادارہ ہے، لیکن لوگ سپریم کورٹ کو اس وقت مانتے ہیں جب حق میں فیصلہ آتا ہے. اس کے باوجود لیگل ایشوز آپ کے سامنے رکھے، اس کے باوجود اپوزیشن کے ایک سیکشن آف دی اپوزیشن، سارے اپوزیشن کو ملول الزام نہیں ٹھہراتے. دیکھیں نا، یہاں تو یہ بھی ایک چلی تھی کہ استعفیٰ دے دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے بچوں پہ الزام نہیں لگا، ذکر آیا آف شور کمپنیز کا. ابھی یہ طے ہونا ہے کہ وہ لیگل ہیں یا انلیگل، اکاؤنٹڈ فور ہیں یا ان اکاؤنٹ فور. کچھ اور جو سب سے زیادہ مترک ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کبھی نہیں لگایا، اور فیملیز کے تو بالکل نہیں. مگر جو میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ کچھ اور متحرک پولیٹیکل لیڈرز کی فیملیز پہ بھی آف شور کمپنیز کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں. تو پرائم منسٹر کی فیملی کا الزام تو سارا پرائم منسٹر پہ آ گیا، اور ان لیڈرز کی حوالے سے جو چیز سامنے آئی کہا گیا نہیں یہ تو ان کی فیملی کی ہیں. وزیر داخلہ نے بتایا کہ وزیر اعظم کو قوم سے خطاب سے منع کیا تھا، لیکن وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ مسئلہ چھپانے کے بجائے رد عمل دینا چاہیے. وزیر قانون زاہد حامد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ٹی او آرز بدنیتی پر مبنی ہیں. اپوزیشن تحقیقات اور کمیشن بنوانا ہی نہیں چاہتی، لیکن ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ٹی او آر سے مایوسی ہوئی، مندرجات کے الفاظ سے اپوزیشن کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. ٹی او آرز بنا دیے، کوئی مخصوص تجویز نہیں انہوں نے دی، بس یہی کہ جی آپ نے خود کیوں کیے، اور یہ بھول گئے کہ جب سے یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 یہ بنی ہے، اس وقت سے جتنے بھی کمیشنز ترتیب کیے گئے ہیں سب کے حکومتی ٹی او آرز بناتی ہے اور پیش کرتی ہے. اور یہ حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ابھی ایبٹ آباد کمیشن سب حکومت نے ہی ٹی او آرز بنائے تھے. بہرحال اب جب 2 دن کی یہ مذاکرات اپوزیشن کے ہو رہے تھے تو ظاہر ہے ہماری توقع تھی کہ کوئی مثبت
تجاویز آئیں گے, TORs آئیں گے جس پہ کوئی بیٹھ کے, ہم نے بلکہ ہمارے ڈار صاحب نے, دوسرے وزراء نے بھی یہ کہا بھی تھا کہ اگر وہ آئے تو ہم بیٹھ کے تیار ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی کیا ہے, بیٹھ کے آپ سے بات کر کے ہو سکے تو ایک متفقہ طور پہ ایک TORs تیار کر لیے جائیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی مایوسی ہوئی, سخت مایوسی ہوئی. میں کہتا ہوں یہ TORs پڑھ کے, کیونکہ اس کے جو مندرجات اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے اپوزیشن کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے. زاہد حامد کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے TOR صرف وزیر اعظم کی ذات کو محور رکھ کر بنائے گئے ہیں. اپوزیشن کے TOR میں پاور آف اٹارنی کی بات بنیادی اصول کے خلاف ورزی ہے. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت, رسائی نیوز, اسلام آباد. حکومت نے حکومتی TOR میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے TOR پر اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں اپنے سیاسی رفقا, وزراء اور قانونی ماہرین سے طویل مشاورت کی جس میں حکومتی TORs کو جامع قرار دیا گیا ہے. اجلاس کے دوران اپوزیشن کے مطالبات اور TORs کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا. ذرائع کے مطابق مشاورتی اجلاس میں اپوزیشن کے TORs کو محض خواہشات قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں جامع اور تفصیلی TORs پیش کیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلہ تک TORs کے معاملے پر کوئی رد و بدل نہیں کرے گی, تاہم اس ضمن میں اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ احتساب سے پہلے کبھی ڈرے ہیں نہ آئندہ ڈریں گے. پہلے دن ہی خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے TORs کے ذریعے انہیں ہدف بتایا ہے. اپوزیشن قرضے معاف کرانے والے اپنے رہنماؤں کو بچا رہی ہے. اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ TORs پر اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ TORs پر اپوزیشن میں مشاورت کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا کہ 2018 کے بعد صبر والی بات کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, نواز شریف نے نہیں. وہ جب کمیشن میں پیش ہوں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپوزیشن کے TORs تسلیم کرے جبکہ انہیں خود کو تحقیقات کے لیے پیش کرنا چاہیے. اچھا ہوگا نواز شریف بھی کلیئر ہو جائے. وزیر اعظم کو اپوزیشن کی مشاورت کے بعد خط لکھا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے جلسے میں مایوسی والی باتیں کی ہے. اپوزیشن کو یہ منہ اور مسور کی دال کہنا میاں صاحب کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے جبکہ وزیر اعظم کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. وزیر اعظم کی باتیں اپوزیشن کے موقف کی حمایت تھی. خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس میں رحمان ملک سمیت جس کا نام بھی آیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے, ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو خود سے خط نہیں لکھ سکتا, پہلے تمام ساتھیوں سے مشاورت کی جائے گی, اس کے بعد وزیر اعظم کو خط لکھ دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ خط میں لکھا جائے گا کہ تمام اپوزیشن نے متفقہ TOR تیار کیے ہیں. حکومت اپوزیشن کے TOR کو سنجیدگی سے لے اور عمل درآمد یقینی بنائے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ نواز شریف خود ہی ملزم ہیں اور وہی فرد جرم بنائیں. ایسا نہیں ہو سکتا, انہیں فوراً مستعفی ہونا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نواز شریف ایک طرف تو پاناما لیکس کے بعد ملزم بھی بن گئے اور اب وہی فرد جرم عائد کرے. اصولی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے TORs منظور کر لیے جائے تو کسی بھی کمیشن کی ضرورت نہیں رہتی. نواز شریف پر لازم ہے کہ وہ 1985 سے 2016 تک تمام ذرائع اثاثوں میں اضافہ اور سالانہ ٹیکس بتائے جائے اور اب تک اپنے تمام ذرائع آمدن ڈکلیئر کرے. جائیداد کا دعوے دار بتائے کہ پراپرٹی کیسے بنائی. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جس نے جائیداد خود نہ بنائی ہو وہ املاک اپنے نام نہیں رکھتا, اسی لیے حسین نواز نے جائیداد اپنے نام نہیں رکھی. وزیر اعظم کے اثاثے میٹرو بس اور موٹر وے کے کمیشن پر بنے ہیں. بڑے بڑے کنٹریکٹ پر ٹانکے لگا کر پارسائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان پاناما لیکس کی تحقیقات کے TOR طے کرنے پر اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کمیشن کے TORs بنانے کا اختیار وزیر اعظم کو نہیں تو اپوزیشن کو کیسے ہے.
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کے اپنے TORs میں تصاد ہے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے ارکان کے بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں. عمران خان کی تو اپنی آف شور کمپنیز ہیں, پھر وزیر اعظم کیوں استعفیٰ دیں؟ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی تجویز دی تھی جسے نون لیگ نے رد کر دیا تھا. تاہم اس وقت KP کے حکومت گرانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. نون لیگ چاہتی تھی یہ لوگ خود ایکسپوز ہوں. اب عمران خان خیبر پختونخوا میں ایکسپوز تو ہو گئے ہیں لیکن صوبے کا نقصان کر دیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ کی سوچ الگ الگ ہے. تاہم پیپلز پارٹی پنجاب کو خدشہ ہے کہ کہیں وہ نرم پڑے تو عوام سمجھے گی کہ PTI حقیقی اپوزیشن ہے. خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ جن پختونوں کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان سیاست میں زندہ ہیں انہی کے حقوق کا انہوں نے سودا کر دیا. PTI نے کوہاٹ اور بنو سے مولانا کی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے PTI کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی محبت میں پختونوں کا سودا کر چکے ہیں جبکہ ان کی تربیت نہیں کہ وہ دوسروں کی توہین کرے. شہریار خان آفریدی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں پبلک سروس ڈیولپمنٹ میں ایک پیسہ نہیں دیا جبکہ مسئلہ کشمیر پر مودی سرکار اور شریف خاندان کا گٹھ جوڑ ہے. ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بتائیں انہوں نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے. PTI رہنماؤں کا کہنا تھا کہ PTI کے جلسوں میں خواتین کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. تاہم خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین سے بدسلوکی میں نون لیگ کا چھوٹو گینگ ملوث ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں مریم نواز کے میڈیا سیل کے خلاف نیب سے رابطہ کریں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد اور لاہور کے جلسوں میں خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے بعد فیصل آباد کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے. جلسہ 20 مئی کو ہوگا. PTI 9 مئی کو پشاور اور 11 مئی کو بنو میں جلسے کرے گی. ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان لاہور کے جلسے میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعے پر پریشان ہے جس کے باعث انہوں نے خواتین کی فوٹیج دیکھ کر فیصل آباد میں 8 مئی کو ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا. جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ خواتین پر منصوبہ بندی سے حملے سیاست میں خواتین کا کردار محدود کرنے کی گناونی سازش ہے. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس سے اعتماد اٹھ چکا ہے اس لیے اب 9 مئی کو پشاور اور 11 مئی کو بنو میں جلسہ کیا جائے گا. ترجمان PTI نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے جلسوں میں خواتین کے ساتھ کبھی اس قسم کی بدسلوکی نہیں ہوئی جس طرح اسلام آباد اور لاہور کے جلسوں میں کی گئی جو صوبائی حکومت اور پولیس کی جانب سے بد انتظامی کے باعث ہوئی. جبکہ دونوں واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے مزید ایک رہنما اور رکن سندھ اسمبلی دلاور حسین بھی مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کمال کے ساتھ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے PS 110 سے منتخب ہونے والے رکن صوبائی اسمبلی دلاور حسین نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ متحدہ کے اسیر کارکنوں کے اہل خانہ کی فریاد سن کر رونا آتا ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں لگنے والا زخم پاکستان میں کینسر بن کر پھیل سکتا ہے. مصطفیٰ کمال نے اس موقع پر حکومت سے اپنی سابقہ پارٹی MQM کے کارکنوں کی بلا جواز گرفتاریوں کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ متحدہ کارکنوں کو مارنے اور غائب کرنے سے MQM کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ اس سے ان کے قائد کو تقویت مل رہی ہے. وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں FIA نے ٹیڈ اپ اسکینڈل میں مزید 7 چلان پیش کر دیے. پیش کردہ چلان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت 10 ملزموں کو مفرور قرار دیا گیا. عدالت نے ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. کراچی میں ٹیڈ اپ میگا کرپشن اسکینڈل کی سماعت وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں ہوئی. FIA نے ٹیڈ اپ اسکینڈل میں مزید 7 مقدمات کے چلان پیش کیے گئے چلان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت 10 ملزموں کو مفرور قرار دے دیا گیا. عدالت نے چلان منظور کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت 10 ملزموں کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی.
ملزموں میں سابق ڈی جی ٹریڈپ عبدالحکیم داؤد پوتا، فرحان جنیجو، مہر ہارون رشید سمیت ٹریڈپ کے 10 سے زائد افسران شامل ہیں۔ ملزموں نے 2008 میں فراڈ سبسڈی ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچایا تھا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف 23 مقدمات میں چلان پیش کیے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو شیشہ کی درآمد پر پابندی لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شیشہ اور تمباکو نوشی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر جسٹس گلزار احمد نے حکومتی وکیل سے استفسار کیا کہ حکومت شیشہ اور تمباکو کی روک تھام کے لیے کیا عملی اقدامات کر رہی ہے۔ گٹکے کا استعمال ملک بھر میں خطرناک حد تک پھیل رہا ہے اور شیشہ اور گٹکا نوجوان نسل کو بری طرح تباہ کر رہا ہے۔ عدالت نے تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے موجودہ اور ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاغذی رپورٹ تو دفاتر میں ہی بن جاتی ہیں، حکومتیں نسوار کو کس کیٹیگری میں شامل کرتی ہیں۔ تاہم عدالت نے حکومت کو شیشہ کی درآمد پر پابندی لگانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد میں سابق چیئرمین سینٹ نیئر حسین بخاری نے تلاشی لینے پر عدالت کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار کو تھپڑ رسید کر دیا اور زبردستی کچہری میں گھس گئے۔ نیئر حسین بخاری F8 کچہری پہنچے تو اسلام آباد میں شدید سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت کے مرکزی دروازے پر کھڑے ہیڈ کانسٹیبل ریاض نے انہیں تلاشی دینے کا کہا، جس پر نیئر حسین بخاری غصے میں آ گئے اور اہلکار کو تھپڑ رسید کر دیا۔ سابق چیئرمین سینٹ نے پولیس اہلکار کو برا بلا بھی کہا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے زبردستی کچہری میں گھس گئے۔ ایس ایچ او تھانہ مارگلہ کا کہنا ہے کہ نیئر حسین بخاری کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کوئی شبیہ شخص قانون سے بلاتر نہیں، اس لیے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے ملزمان کا جیل ٹرائل 12 مئی سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر FIA کی جانب سے 7ویں مرتبہ عبوری چلان پیش کیا گیا، جبکہ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ عبوری چلان میں تمام عدالتی اعتراضات دور کر دیے اور مقدمے کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات بھی منسلک کر دی ہیں۔ FIA کی جانب سے 7ویں مرتبہ جمع کروائے گئے عبوری چلان میں ملزم محسن کو براہ راست قاتل اور معظم علی اور خالد شمیم کو معاون قرار دیا گیا ہے، جبکہ چلان کے مطابق محسن اور کاشف نے چھریوں کے وار سے عمران فاروق کو قتل کیا۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے سابق کوارڈینیٹر آفتاب احمد کی موت کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے فاروق ستار کے سابق کوارڈینیٹر آفتاب احمد کی موت کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ آرمی چیف نے آفتاب احمد کی موت کے حوالے سے سچ سامنے لانے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔ MQM کے کارکن آفتاب احمد کی موت کے محرکات جاننے کے لیے DG رینجرز کے حکم پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی، جبکہ واقعے میں ممکنہ طور پر ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ڈائریکٹر جنرل میجر بلال اکبر کے حکم پر MQM کے سینئر رہنما فاروق ستار کے سابق کوارڈینیٹر آفتاب احمد کی موت کے محرکات جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی رینجر سیکٹر کمانڈر کریں گے۔ رینجرز کے ترجمان کے مطابق واقعے میں ممکنہ طور پر ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا، جبکہ جلد از جلد سیکٹر کمانڈرز تحقیقات کو مکمل کر کے حقائق سامنے لائیں گے۔ 2 روز قبل انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے رینجرز کی تحویل میں دیے گئے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن اور فاروق ستار کے سابق کوارڈینیٹر آفتاب احمد دوران حراست انتقال کر گئے، جس پر MQM نے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ نیب نے مختلف کرپشن کیسز میں سیاسی شخصیات سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر کیسر کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس چیئرمین قمر زمان چودھری کی زیر صدارت ہوا۔ بورڈ نے غیر قانونی ادائیگیوں، غیر قانونی بھرتیوں اور پروویڈنٹ فنڈ کے غیر قانونی استعمال کے الزام میں وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد کیسر غیر قانونی طریقے سے ٹھیکہ دینے پر CDA افسران، فری بیلنس اور ECG کمپنیوں کی انتظامیہ کے خلاف انکوائری، پرو گیس اثاثوں کی مہنگے داموں خریداری سے متعلق کیس میں سابق MD سوئی سردن گیس کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ
پاکستان انجینئرنگ کمپنی کے حصص غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے پر سابق چیئرمین اور ایم ڈی نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ طارق اقبال خان، سابق ڈائریکٹر NIT آصف جمیل کے خلاف انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیب نے سابق چیئرمین اور ایم ڈی نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ طارق اقبال خان، سابق ڈائریکٹر NIT آصف جمیل اور دیگر کے خلاف انویسٹیگیشن کی منظوری دی۔ ملزمان پر حکومت سے منظوری حاصل کیے بغیر نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی انتظامیہ کے ذریعے پاکستان انجینئرنگ کمپنی کے حصص غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے کا الزام ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ نے وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد کیسر اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی۔ ملزمان پر غیر قانونی ادائیگیوں، غیر قانونی بھرتیوں اور پروویڈنٹ فنڈ کے غیر قانونی استعمال کا الزام ہے، جس سے قومی خزانے کو 566 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ اجلاس میں حد سے زیادہ قیمت پر پرو گیس اثاثوں کی خریداری سے متعلق کیس میں سابق ایم ڈی سوئی سردن گیس کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ عظیم اقبال صدیقی اور دیگر کے خلاف دوبارہ انکوائری کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں سابق صوبائی وزیر چودھری ناظم زرالدین، سابق اختر علی اور دیگر کے خلاف گیس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب قمر زمان چودھری نے کہا کہ قومی احتساب بیورو ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آگاہی، تدارک اور نفاذ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ہماری پالیسی 2016 میں بھی جاری رہے گی۔ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون پر عمل درآمد اور آگاہی مہم کے ذریعے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نیب کے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے بدعنوان عناصر کے خلاف شکایات کی جانچ پڑتال، انکوائری اور انویسٹیگیشن مکمل کریں۔ JIT نے اڈیالہ جیل سے عمران فاروق قتل کیس کے ملزم خالد شمیم کا ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے کے معاملے پر وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ میں خالد شمیم کا ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے والے ذمہ داروں کو تعین کیا گیا ہے۔ عمران فاروق کیس کے ملزم خالد شمیم کا ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے کے معاملے پر JIT کی جانب سے وزارت داخلہ کو جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خالد شمیم کا بیان ریکارڈ کرانے میں اڈیالہ جیل کے عملے کی معاونت شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم خالد شمیم نے رضامندی سے بیان دیا ہے، جبکہ جیل کے عملے نے ہی خالد شمیم کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ جیل ریکارڈ کے مطابق باہر سے کوئی شخص جیل میں نہیں گیا۔ ہری پور میں سیکیورٹی فورسز نے 7 مقابلے میں خاتون سمیت کالعدم تحریک طالبان کے 3 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 1 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ خانپور کے علاقہ پنڈ گھاکڑا میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع پر ایک مکان کا محاصرہ کر کے آپریشن شروع کیا تو دہشت گردوں نے پولیس نفری پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں خاتون سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ سابق UC ناظم صدیق خان کے بھائی کے گھر سے کی گئی، جبکہ ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گردوں کا تعلق کالعدم TTP سے تھا، جن میں جاوید ولد عبدالغنی، اس کا بیٹا احمد جاوید اور اس کی ماں شامل ہے۔ فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر CDA ہیڈ کوارٹرز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقائی اسکولز نے بچوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر تقریب میں فائر فائٹرز نے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کیا۔ اس موقع پر فائر فائٹرز کی جانب سے پریڈ پیش کی گئی اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فائر فائٹرز کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ شرکاء نے فائر فائٹرز کے جذبے کو داد دیتے ہوئے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی اور عوام کی خدمت سے سرشار کاوشوں کو سراہا۔ رسائی نیوز سے بات کرتے ہوئے فائر فائٹرز نے اپنے عالمی دن کے پس منظر پر روشنی ڈالی اور عوام سے تعاون کی اپیل کی۔ جی ابھی جیسے اب تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، تو جو ہمارے شہید بھائی جو ہو چکے ہیں مختلف حادثات میں، ککڑ پلازا اور آگے پیچھے فائر فائٹرز جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان کو ہمیشہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک وہ شہید ہیں اور ایک انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ میرا نام سید طاہر عباس شرازی ہے۔
اور میں بحیثیت فائر آڈٹ انسپیکٹر ان ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کر رہا ہوں. ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے 4 ونگس ہیں, 4 یونٹس پہ یہ مشتمل ہے, جس میں ایک ہمارا یونٹ ہے اربن سرچ اینڈ ریسکیو. کولیب اسٹرکچر سرچ اینڈ ریسکیو کی ایکٹیویٹیز میں وہ آگے پارٹیسپیٹ کرتا ہے, کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک فائر اینڈ ریسکیو کا یونٹ ہے, اگر کہیں پہ فائر انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہینڈل کرتا ہے, آپریشن یونٹ ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک یونٹ ہے ایمرجنسی آڈٹ اینڈ پریونشن یونٹ ہے, جس کو اس وقت میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہماری ایک ڈیزاسٹر اکیڈمی ہے, جہاں پہ ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ریفریشرز کروائے جاتے ہیں, تاکہ جو اس وقت یہ کہہ لیں کہ دنیا میں جو بھی کوئی نئی چیز فائر سیفٹی کے حوالے سے متعارف ہو رہی ہے ان کو سکھائی جائے, اور جو بھی ٹیکنیکس نئی آ رہی ہیں ان کو آگے پڑھائی جائیں, سکھائی جائیں. آج جو ہم فائر فائٹر ڈے منا رہے ہیں, جو ہماری جو اسلام آباد کا جو ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, ہم اس کیپٹل شہر کے جو ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ ہیں, اس حوالے سے میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام آباد کا جو ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, یہ اسلام آباد شہر کے لیے نہیں بلکہ ملک کے دوسرے جو شہر ہیں, کراچی ہو, لاہور ہو, سیاچن گلیشیر میں ڈیزاسٹر ہوا, وہاں جا کر لوگوں کی جانیں بچائی, اور جو لوگ شہید ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکالا گیا ہے. دنیا بھر میں فائر فائٹرز کا عالمی دن جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے. خدمت خلق کے جذبے سے سرشار یہ جانباز سپاہی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں. فائر فائٹرز مشکل حالات میں بھی عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی, رسائی نیوز, اسلام آباد. پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کی تحقیقات کرنے والی بھارت کی پارلیمانی کمیٹی نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری انسداد دہشت گردی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں سنجیدہ خامیاں اور ایئر بیس کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی بھی ناقص تھی, جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا. پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ جس ایئر بیس کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہونی چاہیے تھی, وہاں مسلح افراد بآسانی داخل ہونے میں کامیاب رہے. پینل رپورٹ کے مطابق پٹھان کوٹ حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری استعداد دہشت گردی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں سنجیدہ خامیاں ہیں. ایئر بیس کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی بھی ناقص تھی. رپورٹ کے مطابق اگر مرکزی حکومت سنجیدہ ہوتی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی. امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریاست انڈیانا میں ہونے والی شکست پارٹی رائے شماری کے بعد ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار ٹیڈ کروز انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے, جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ مضبوط ترین صدارتی امیدوار بن گئے ہیں. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق امریکی ریاست انڈیانا میں صدارتی انتخابات کے لیے ہونے والی پارٹی رائے شماری میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیڈ کروز کو, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں برنی سینڈرز نے ہیلری کلنٹن کو شکست دے دی. ریاست انڈیانا میں ہونے والی رائے شماری کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو 53.5%, جبکہ ٹیڈ کروز کو 36.6% ووٹ پڑے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت تک 1053 مندوبین کی حمایت حاصل ہو چکی ہے. برنی سینڈرز نے 52.2% ووٹ حاصل کر کے ہیلری کلنٹن کو اپسیٹ شکست دی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیڈ کروز نے دل برداشتہ ہو کر صدارتی امیدوار کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہو سکا وہ کیا, لیکن ووٹروں نے ایک اور راستے کا انتخاب کیا. بالی ووڈ کی ابھرتی ہوئی اداکارہ شردھا کپور نے آدتیہ رائے کپور سے تعلق کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا, جبکہ دونوں نئی فلم اوکے جانو میں ایک ساتھ جلوہ گر بھی ہوں گے. میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم عاشقی 2 سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی نوجوان اداکارہ شردھا کپور اور آدتیہ رائے کپور کے حوالے سے متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں, اور یہ قیاس رائے کی جا رہی تھی کہ دونوں فلم اوکے جانو میں ایک ساتھ دکھائی دیں گے. تاہم اب شردھا کپور نے فلم آدتیہ رائے کے ساتھ فلم میں آنے کی تصدیق کر دی. بالی ووڈ اداکارہ نے اپنے اور آدتیہ رائے کپور کے تعلق کے بارے میں خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں بالکل اکیلی ہوں, جبکہ لوگ ہمیں عاشقی 2 کے بعد بڑے پردے پر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اوکے جانو بالکل منفرد فلم ہے جس میں مزاح کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز. بالی ووڈ کی ابھرتی ہوئی اداکارہ شردھا کپور نے آدتیہ رائے کپور سے تعلق کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا, جبکہ دونوں نئی فلم اوکے جانو میں ایک ساتھ جلوہ گر بھی ہوں گے.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म आशिकी 2 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली नौजवान अदाकारा श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर के हवाले से मुतजाद खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कियासराइयाँ की जा रही थी कि दोनों फिल्म ओके जानू में एक साथ दिखाई देंगे। ताहम अब श्रद्धा कपूर ने फिल्म आदित्य राय के साथ फिल्म में आने की तस्दीक कर दी। बॉलीवुड अदाकारा ने अपने और आदित्य राय कपूर के ताल्लुक के बारे में खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। इनका कहना था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जबकि लोग हमें आशिकी 2 के बाद बड़े पर्दे पर दोबारा देखना चाहते हैं, लेकिन ओके जानू बिल्कुल मुनफरिद फिल्म है जिसमें मज़ाक का असर ज़्यादा पाया जाता है। और अब पेश है खेलों की खबरें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीमों की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एक दर्जा तनज़ली के बाद 8वें से 9वें पोजीशन पर आ गई है। आईसीसी की जानिब से जारी वनडे रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम तनज़ली के सफ़र पर गामज़न है, जिसकी वजह से वो 8वीं से एक मरतबा फिर 9वीं पोजीशन पर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स 42 मैचेस में 87 पॉइंट्स के साथ 9वीं पोजीशन पर बराजमान है, जबकि रैंकिंग में 124 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया सरे फहरिस्त है। न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे, भारत चौथे और श्रीलंका 5वें और इंग्लैंड की टीम 6ठी पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए है। बांग्लादेश ने एक दर्जा तरक्की पाकर 8वीं से 7वीं पोजीशन संभाल ली। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ 8वीं, अफगानिस्तान 10वीं, जिम्बाब्वे 11वीं और आयरलैंड की टीम 12वीं पोजीशन पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट लॉ का नाम सामने आ गया। उन्हें जल्द ही 18 लाख रुपए तनख्वाह और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की जानिब से स्टुअर्ट लॉ को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और 18 लाख तनख्वाह ऑफर की जाएगी। स्टुअर्ट लॉ के इनकार पर मिकी आर्थर या एंडी मोल से राब्ता किया जाएगा। स्टुअर्ट लॉ को ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में स्टुअर्ट लॉ को बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया है। ऑस्ट्रेलिया का जुलाई से सितंबर तक श्रीलंका का दौरा शेड्यूल है। स्टुअर्ट लॉ बांग्लादेश और श्रीलंकन टीम की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने एक टेस्ट और 54 वनडे में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। स्टुअर्ट लॉ को ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 सेंचुरियां बनाने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुदस्सिर नज़र को डायरेक्टर एकेडमी बनाने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ओहदे के लिए दोबारा इश्तिहार दिया जाएगा। पीसीबी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर और आईसीसी एकेडमी में हेड कोच की खिदमत अंजाम देने वाले मुदस्सिर नज़र को पीसीबी एकेडमी का डायरेक्टर बनाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसमें एक रुकावट है जिसे ख़त्म करने के लिए बोर्ड दोबारा इश्तिहार देगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए इनकी तैनाती मुश्किल हो जाती। इस मकसद के लिए बोर्ड अब डायरेक्टर एकेडमी के ओहदे के लिए दोबारा इश्तिहार देगा, जिसमें ग्रेजुएशन की शर्त नहीं होगी। इम्कान है कि मुदस्सिर नज़र जुलाई में नेशनल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे। और अब पेश है मौसम की सूरत हाल। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर खास और योब डिवीजन में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के दिन भी इस्लामाबाद, मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, मीरपुर खास डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि पंजाब, योब और सक्कर डिवीजन में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत पर ईदन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।